अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम बिहम्दिल्लाहि ताला। आज हम इरफानुल हिदाया यूके के प्लेटफॉर्म से निकात पजीर दौरा कुरान की 7वीं नशिस्त में हाजिर हैं। आज की नशिस्त का मौजू है रोज़ा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़ा दीन इस्लाम का एक बुनियादी और अहम रुकन है और कुरान हकीम के मुताबिक ये पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज रहा है। इरशाद बारी ताला है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए ईमान वालो, तुम पर इसी तरह रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। इस आयत मुबारका से पता चला कि रोज़े को फ़र्ज करने की हिकमत तकवा का हसूल है। तकवा का मफ़हूम परहेज़गारी है और तकवा दिल की उस कैफियत का नाम है जो इंसान को बुराइयों से रोकती है और नेक कामों की तरफ राग़िब करती है। दरअसल रोज़े का असल मकसद इंसानों की ख्वाहिशात को अहकाम इलाही के ताबे करके उन्हें मुत्तकी बनाना है। जब एक इंसान रमज़ान के पूरे महीने में खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात पर काबू रखता है और दीगर अखलाकी बुराइयों से भी इज्तिनाब करते हुए अपना अक्सर वक्त इबादात और नेक कामों में गुजारता है, तो उसकी तबीयत में नेकी का ज़ौक़ पैदा हो जाता है। रोज़ा ख्वाहिशात पर काबू पाने की तरबियत के साथ साथ इंसान की अनानियत का भी मुअस्सर इलाज है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान और एहतिसाब के साथ रखे गए रोज़ों से पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। वहाँ ये भी फरमाया, बहुत से रोज़ादार ऐसे हैं जिनको अपने रोज़ों से भूख और प्यास की अजियत के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स रोज़ा रख कर झूठ और गलत कारियों से नहीं बचता तो उसका खाना पीना छोड़ने से अल्लाह ताला को कोई दिलचस्पी नहीं है। रोज़ा यूँ तो एक इनफरादी इबादत है, मगर इसके बेशुमार मुआशरती फ़वाइद भी हैं। महीना भर भूखा प्यासा रहकर इंसान को दूसरों की भूख और प्यास का एहसास होता है और दिल में नादारों के लिए हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है। फिर कम से कम ग़िज़ा पर इक्तिफ़ा करने की सूरत में इंसान में क़नाअत और इसार की सिफ़ात पैदा होती हैं और एक ही वक्त में पूरी मिल्लत इस्लामिया का एक इबादत में मसरूफ़ रहना बाहमी यगांगत के फ़रोग़ का सबब बनता है। इसी एतबार से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ान को गमगुसारी का महीना करार दिया है। आज हमारे रोज़ों के फ्यूज़ व बरक़ात ज़ाहिर नहीं होते। इसका असल वजह इसकी ये है कि हम रोज़े के असल मकसद यानी तकवा से बेखबर हैं और इसके अहम शराइत ईमान और एहतिसाब दोनों से गाफिल हैं। रोज़े का लुग़वी माना किसी चीज़ से रुकना, उसको तर्क कर देना है और रोज़े का शरई माना है कि मुकल्लिफ और बालिग शख्स के लिए सवाब की नीयत से तुलुए फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और जमा को तर्क करने और अपने नफ्स को तकवा के हसूल के लिए तैयार करना। साबका अदियान और मिलल में भी रोज़ा मारूफ है। कदीम मिस्री और यूनानी और रोमन और हिंदू सब रोज़ा रखते थे और मौजूदा तौरात में रोज़ेदारों की तारीफ़ का जिक्र है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का 40 दिन रोज़ा रखना साबित है। यरूशलेम की तबाही को याद रखने के लिए उस ज़माने में भी लोग एक हफ्ते का रोज़ा रखा करते थे। इसी तरह मौजूदा इंजीलों में भी रोज़े को इबादत करार दिया गया और रोज़ादारों की तारीफ़ की गई है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर रोज़ा फ़र्ज कर दिया गया था, इसी तरह तुम पर भी रोज़ा फ़र्ज कर दिया गया है, ताकि मुसलमानों को रोज़ा रखने में रग़बत हो। क्योंकि जब किसी मुश्किल काम को आम लोगों पर लागू कर दिया जाता है तो फिर वो सहल हो जाता है। हिजरत के 150 साल और तहवील किबला के 10 शाबान को रोज़े को फ़र्ज करार दिया गया। सबसे पहले नमाज फ़र्ज की गई, फिर ज़कात फ़र्ज की गई और इसके बाद रोज़ा फ़र्ज किया गया।
کیونکہ ان احکام میں سب سے پہلے آسان سہل نماز ہے، اس لیے اس کو پہلے فرض کیا گیا۔ پھر اس سے زیادہ مشکل اور دشوار زکوٰۃ ہے، کیونکہ اپنے مال کو اپنی ملکیت سے نکالنا انسان پر بہت شاق ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس سے زیادہ مشکل عبادت یعنی روزے کو فرض کیا گیا، کیونکہ روزہ میں نفس کو کھانے پینے سے روکنے کا عمل ہوتا ہے، اور یہ انسان کے نفس پر بہت شاق اور دشوار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے بتدریج احکام شریعہ نازل فرمائے، اور اسی حکمت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام میں نماز اور زکوٰۃ کے بعد روزے کا ذکر فرمایا۔ قرآن مجید میں اسی ترتیب کی طرف اشارہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نماز میں خشوع کرنے والے مرد اور نماز میں خشوع کرنے والی عورتیں، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، روزہ دار نہ جمع کرے نہ جہالت کی باتیں کرے، اور کوئی شخص اس سے لڑے یا اس کو گالی دے تو 2 مرتبہ یہ کہے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ اپنے کھانے پینے اور نفس کی خواہش کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، باقی نیکیوں کا اجر 10 گنا ہے۔ اور روزے کا اجر صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس دروازے سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے، اور ان کے علاوہ اور کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ کہا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں؟ پھر روزہ دار کھڑے ہو جائیں گے، اور ان کے علاوہ اور کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا، اور ان کے داخل ہونے کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ امام مسلم نے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں جنت کے دروازوں کا ذکر کیا ہے، اور دوسری روایت میں رحمت کے دروازوں کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام سابقہ گناہ کو بخش دیتا ہے، اور اسی طرح جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، اس کے پہلے صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے جھوٹی بات اور اس پر عمل نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزے کے سوا ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ ڈھال ہے، اور جب تم میں سے کوئی شخص روزے سے ہو تو نہ وہ جمع کی باتیں کرے نہ شور و شغب، اور اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا اس سے لڑے تو وہ یہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روزہ دار کی منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی، اس وقت وہ اپنے روزہ سے خوش ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے روزے رکھے تو صحابہ کرام نے بھی وصال کے روزے رکھے، ان پر یہ روزے دشوار ہوئے تو آپ نے ان کو منع فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ بھی تو یہ روزے رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ مجھے تو کھلایا جاتا ہے اور پلایا جاتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر عذر یا بغیر مرض کے چھوڑا تو اگر وہ تمام عمر بھی روزے رکھے تو اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن اللہ کی راہ میں روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح حافظ منظری لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہیں، جبکہ گناہ کبیرہ سے بچا جائے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے، جب آپ نے پہلی سیڑھی پر پیر رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پر پیر رکھا تو فرمایا آمین، اور جب تیسری سیڑھی پر پیر رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر آپ نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اے محمد، جس نے رمضان کو پایا اور اس کی بخشش نہیں کی گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اور میں نے کہا آمین، اور کہا، جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور اس کے باوجود وہ دوزخ میں داخل ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے، تو میں نے کہا آمین، اور کہا، جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے، تو میں نے کہا آمین۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس ایک عظیم اور مبارک مہینہ آ پہنچا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے میں روزے کو فرض کر دیا گیا ہے اور اس کی رات میں قیام کو نفل کر دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نیکی کرے تو وہ دوسرے مہینے میں فرض کرنے کی مثل ہے، اور جو شخص اس مہینے میں فرض ادا کرے تو وہ ایسا ہے جیسا دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے، اور یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ غم گساری کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں زیادتی کی جاتی ہے۔ اس مہینے میں جو کوئی کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں سے مغفرت ہے اور اس کی گردن کے لیے دوزخ سے آزادی ہے، اور اس کو بھی روزہ دار کی مثل اجر ملے گا، اور اس روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص کی یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ روزہ دار کو افطار کرا سکے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جو کسی روزہ دار کو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کرائے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت ہے، جس کا وسط مغفرت ہے اور جس کا آخر جہنم سے آزادی ہے۔ جس شخص نے اس مہینے میں اپنے خدام سے کام لینے میں تخفیف کی، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا اور اس کو دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ اس مہینے میں 4 خصلتوں کو جمع کرو، 2 خصلتوں سے تم اپنے رب کو راضی کرو، اور 2 خصلتوں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ جن 2 خصلتوں سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ کلمہ شہادت پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے، اور جن 2 خصلتوں کے بغیر کوئی چارہ نہیں، وہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور اس سے دوزخ سے پناہ طلب کرو۔ اور جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پلائے گا، اور پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی حتیٰ کہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ امام ابن حبان نے یہ بھی روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کے مہینے میں اپنی حلال کمائی سے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروایا تو رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور لیلۃ القدر میں جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اس کے دل میں رقت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے بہت آنسو نکلتے ہیں۔
حضرت سلمان نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ فرمائیے اگر کسی شخص کے پاس افطار کروانے کے لیے کچھ نہ ہو تو آپ نے فرمایا وہ ایک مٹھی طعام دے دے۔ میں نے کہا کہ یہ فرمائیے اگر اس کے پاس روٹی کا ایک لقمہ بھی نہ ہو تو آپ نے فرمایا وہ ایک گھونٹ دودھ دے دے۔ میں نے عرض کیا اگر اس کے پاس وہ بھی نہ ہو تو فرمایا کہ ایک گھونٹ پانی دے دے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے، یہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ تم کو اس میں ڈھانپ لیتا ہے اور اس میں رحمت نازل ہوتی ہے اور انسانوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس میں دعا مقبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمہاری رغبت کو دیکھتا ہے، سو تم اللہ کو اس مہینے میں نیک کام کر کے دکھاؤ، کیونکہ وہ شخص بدبخت ہے جو اس مہینے میں بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم رہا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر پورے ماہ ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور پھر پورے ماہ ان میں سے کوئی دروازہ بھی نہیں کھولا جاتا اور سرکش جنوں کے گلوں میں توق ڈال دیا جاتا ہے اور ہر رات صبح تک ایک منادی آسمان سے ندا کرتا ہے اے نیکی کے طلب کرنے والے نیکی کا قصد کر لے اور زیادہ نیکی کر اور اے برائی کے طلب کرنے والے برائی میں کمی کر اور آخرت میں غور و فکر کر اور کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جائے اور کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے اور کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی ہر رات میں اسی طرح 60,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور رمضان کی ہر رات میں جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے عید کے دن اس سے 30 گنا زیادہ لوگوں کو جہنم سے اللہ تعالیٰ آزاد فرماتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا اور فرمایا کہ تمام مہینوں پر اس کی کتنی فضیلت ہے۔ فرمایا جس نے رمضان میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے قیام کیا وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح آج ہی اپنی ماں کے بدن سے پیدا ہوا ہو۔ حضرت عمرہ بن مرہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ یہ بتائیے اگر میں اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے اور آپ کے رسول اللہ ہونے کی گواہی دوں اور 5 نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان کے روزے رکھوں اور قیام کروں تو میرا کن لوگوں میں شمار ہوگا؟ آپ نے فرمایا صدیقین اور شہداء میں۔ اسی طرح رمضان المبارک کے علاوہ باقی نفلی روزے رکھنے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ کیا مجھے یہ خبر نہیں دے دی گئی کہ تم دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا نہ کرو، روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، بغیر روزے کے بھی رہو، قیام بھی کرو اور سو بھی، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تم ہر مہینے کے 3 روزے رکھو اور تمہیں ہر نیکی کا 10 گنا اجر ملے گا اور یہ تمہارے لیے پورے دہر کے روزے رکھنے کے برابر ہو جائیں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں قوت پاتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نبی داؤد علیہ السلام کی طرح روزے رکھو اور اس پر زیادتی نہ کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کے نبی داؤد کے روزے کیسے تھے؟ تو آپ نے فرمایا نصف دہر یعنی 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن افطار کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایام 20 کے روزے رکھنے کا حکم دیتے تھے، 13ویں 14ویں اور چاند کی 15ویں تاریخ کے روزے کا، فرماتے ان روزوں سے پورے دہر کے روزوں کا اجر ملے گا
اور 3 روزوں کا 10 گنا اجر ملے گا۔ جیسے صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ تو ہر ماہ 3 روزے رکھے تو اس سے تمہیں پورے ماہ کے روزوں کا اجر ملے گا۔ تو جس شخص نے ہمیشہ یہ روزے رکھے ایسا ہی ہے جیسے اس نے تمام عمر روزے رکھے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس نے شوال کے 6 روزے رکھے تو اس کو تمام دہر کے روزوں کا اجر ملے گا۔ ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہوتا ہے تو 36 روزوں کا اجر 360 روزوں کے برابر ہوا، گویا کہ وہ پورا سال روزہ دار رہا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دے گا، اور 10 محرم کا روزہ رکھنے سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، قدامہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ وادی قرا میں اپنے مال کی طلب میں گئے۔ حضرت اسامہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ قدامہ نے کہا کہ آپ بوڑھے آدمی ہیں، آپ پیر اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے دیکھا تھا، تو اسی وجہ سے میں بھی یہ روزہ رکھتا ہوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھتے حتیٰ کہ ہم کہتے کہ آپ افطار نہیں کریں گے، پھر آپ روزے نہ رکھتے حتیٰ کہ ہم کہتے اب آپ روزے نہیں رکھیں گے، اور میں نے رمضان کے علاوہ آپ کو کسی ماہ کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے دیکھا۔ امام ابو داؤد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دنوں میں روزہ رکھنے سے آپ نے منع فرمایا۔ عید الاضحیٰ کے دن آپ نے فرمایا کیونکہ اس دن تم اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہو، اور عید الفطر کے دن کیونکہ اس دن تم اپنے روزوں سے افطار کرتے ہو۔ حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ، یوم نحر اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کی عید کے اور کھانے پینے کے دن ہیں۔ میدان عرفات میں یوم عرفہ کا روزہ رکھنا حاجیوں کے لیے منع ہے، اور دوسری جگہوں میں اس دن روزہ رکھنا کار ثواب ہے، اور عیدین میں روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص صرف جمعہ کے دن کا روزہ نہ رکھے بلکہ اس سے 1 دن پہلے یا 1 دن بعد بھی روزہ رکھے۔ یہود ہفتہ کے دن کی تعظیم کی وجہ سے اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اور ان کی مشابہت کی وجہ سے اس دن کے روزے سے منع فرمایا۔ روزہ رکھنے کے بے شمار فوائد اور اسرار و رموز ہیں۔ روزہ رکھنے سے کھانے پینے اور شہوانی لذات میں کمی ہوتی ہے، جس سے حیوانی قوت کم ہوتی ہے اور روحانی قوت زیادہ ہوتی ہے۔ کھانے پینے اور شہوانی عمل کو ترک کر کے انسان بعض اوقات اللہ عز و جل کی صفت سمدیہ سے متصف ہو جاتا ہے، اور بقدر امکان ملائکہ مقربین کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ پھر بھوک اور پیاس پر صبر کرنے سے انسان کو مشکلات اور مصائب پر صبر کرنے کی عادت پڑتی ہے، اور مشقت برداشت کرنے کی مشق ہو جاتی ہے۔ پھر خود کو بھوکا پیاسا رکھنے سے انسان کو دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے، اور اس کا دل غربا کی مدد کی طرف مائل ہوتا ہے۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے انسان گناہوں کے ارتکاب سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کا تکبر ٹوٹتا ہے، اور اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کھانے پینے کی معمولی مقدار کا کس قدر محتاج ہے۔
اور بھوکا رہنے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور بصیرت کام کرتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس کا پیٹ بھوکا ہو اس کی فکر تیز ہوتی ہے، اور پیٹ بھر کر کھانا بیماری کی جڑ ہے اور پرہیز علاج کی بنیاد ہے۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اب بیٹے، جب معدہ بھر جاتا ہے تو فکر سو جاتی ہے اور حکمت گونگی ہو جاتی ہے، اور عبادت کرنے کے لیے اعضاء سست پڑ جاتے ہیں، اور دل کی صفائی میں کمی آ جاتی ہے، اور مناجات کی لذت اور ذکر میں رکت نہیں رہتی۔ روزہ کسی کام کے نہ کرنے کا نام ہے، یہ کسی ایسے عمل کا نام نہیں ہے جو دکھائی دے یا اس کا مشاہدہ کیا جائے۔ یہ ایک مخفی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام عبادات کسی کام کے کرنے کا نام ہیں، وہ دکھائی دیتی ہیں، ان کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، لیکن روزے کو اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھتا۔ اسی طرح باقی عبادات میں ریا ہو سکتا ہے لیکن روزے میں نہیں ہو سکتا۔ اور شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے، اور بھوک اور پیاس سے شیطان کے راستے تنگ ہو جاتے ہیں اور اس پر ضرب پڑتی ہے۔ اور اسی طرح روزہ امیر اور غریب اور ہر ایک پر فرض ہے۔ اس سے اسلام کی مساوات کا پتہ چلتا ہے، اور روزانہ ایک وقت پر سحری اور افطار کرنے سے انسان کو نظام الاوقات کی پابندی کرنے کی بھی مشق ہو جاتی ہے۔ اور موٹاپے، بسیارخوری، ایسے امراض میں روزہ رکھنا صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ماہ رمضان کی لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور پھر حسب مصلحت 23 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل قرآن کو نازل فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر صحائف بھی رمضان کی پہلی شب میں نازل کیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات رمضان کی چھٹی شب میں نازل کی، اور حضرت عیسیٰ پر انجیل رمضان کی 18ویں شب میں نازل کی، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن رمضان کی 24ویں شب میں نازل کیا۔ رمضان کے اسرار و رموز، اور رمضان میں بے شمار نزول قرآن کیونکہ اسی میں ہوا، اس لیے اس مہینے میں، کیونکہ رمضان کا مہینہ، رمضان اللہ تعالیٰ کا بھی نام ہے، اور رمضان کا مہینہ کا معنی ہے اللہ کا مہینہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ یہ نہ کہو رمضان آیا اور رمضان گیا، بلکہ یہ کہو کہ رمضان کا مہینہ آیا اور رمضان کا مہینہ گزر گیا، کیونکہ رمضان اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے۔ اور دوسرے قول کے مطابق رمضان کا مہینہ ایک مہینے کا نام ہے رمضان، جیسے کہ رجب اور شعبان مہینوں کے نام ہیں۔ اور خلیل سے منقول ہے کہ رمضان رمضہ سے بنا ہے، اور رمضہ خریف کی اس بارش کو کہتے ہیں جو زمین سے گرد و غبار کو دھو ڈالتی ہے۔ اسی طرح رمضان بھی اس امت کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے اور ان کے دلوں کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اور ایک اور قول کے مطابق رمضان رمز سے بنا ہے، اور رمز سورج کی تیز دھوپ کو کہتے ہیں۔ اس مہینے میں روزہ داروں پر بھوک اور پیاس کی شدت بھی تیز دھوپ کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح تیز دھوپ میں بدن جلتا ہے، اسی طرح رمضان میں گناہ جل جاتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان اللہ کے بندوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ، کیونکہ یہ نزول قرآن کی ابتدا اس مہینے میں کی گئی، قرآن اللہ عز و جل کا کلام ہے، اور انوار الہیہ ہمیشہ منکشف رہتے ہیں۔ البتہ ارواح بشریہ میں ان انوار کے ظہور سے حجابات بشریہ مانے ہوتے ہیں، اور ان حجابات بشریہ کے زوال کا سب سے قوی سبب روزہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کشف کے حصول کا سب سے قوی ذریعہ روزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بنی آدم کے قلوب میں شیطان نہ گھومتے تو وہ آسمانوں کی نشانیوں کو دیکھ لیتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں اور رمضان میں عظیم مناسبت ہے، اسی لیے نزول قرآن کی ابتدا کے لیے اس مہینے کو خاص کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنی آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں، اور روزہ ڈھال ہے۔ جس روز تم میں سے کوئی روزے سے ہو، نہ فحش کلامی کرے اور نہ جھگڑا کرے، اور اگر اسے روزہ دار
को कोई गाली दे या लड़े तो कह दे कि मैं रोज़े से हूँ। कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है। रोज़ादार के मुंह की बू अल्लाह को मुश्क से ज़्यादा प्यारी है, और रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ हैं जिनसे उसे फरहत होती है। एक फरहत इफ्तार के वक्त जब वो रोज़ा इफ्तार करता है, और दूसरी फरहत दीदार के बाद जब वो अपने रब से मिलेगा तो अपने रोज़े के बाइस खुश होगा। हज़रत अबू अमामा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। आपने फरमाया, रोज़ा रखो, इसके बराबर कोई अमल नहीं। मैंने फिर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई और अमल भी बताएं। तो आपने फरमाया, रोज़ा रखो, इसके बराबर कोई अमल नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, से मरवी है कि हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया, तुम्हारे पास माह रमज़ान आया है, यह मुबारक महीना है। अल्लाह ताला ने तुम पर इसके रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। इसमें आसमानों के दरवाजे खोले जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और बड़े शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। और इस महीने में अल्लाह ताला की एक ऐसी रात भी है जो 1000 महीनों से अफसल है। जो इसके सवाब से महरूम हो गया सो वो महरूम हो गया। और इसी तरह तिबरानी की एक रवायत में हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आपने भी फरमाया कि मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, रमज़ानुल मुबारक का मुकद्दस महीना आ गया है। इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। वो शख्स बड़ा ही बदनसीब है जिसने रमज़ान का महीना पाया लेकिन उसकी बख्शिश ना हुई। अगर उसकी मग़फ़िरत इस महीने भी ना हुई तो फिर कब होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आक़ा इस्लाम ने फरमाया, रोज़ा ढाल है, दोज़ख की आग से बचाव के लिए महफूज किला है। एक और रिवायत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा ढाल है और इसके साथ बंदा खुद को दोज़ख की आग से बचाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी का हर अमल उसके लिए है और हर नेकी का सवाब 10 गुना है और 10 गुना से लेकर 700 गुना तक है, सिवाय रोज़ा के कि वो मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा अता करता हूँ। क्योंकि रोज़ादार खाना और शहवानी नफसानी शहवतों को मेरी वजह से तर्क कर देता है और अपना खाना पीना सब कुछ छोड़ता है, तो रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा अता करता हूँ। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आक़ा इस्लाम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स भूल जाए और खा पी ले तो उसे चाहिए कि वो अपना रोज़ा पूरा करे, क्योंकि उसे अल्लाह ताला ही ने खिलाया और पिलाया है। इसी तरह आपने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ की ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है और रोज़ा आधा सब्र है। एक और रिवायत में है कि नमाज पढ़ो निजात पा जाओगे और ज़कात अदा करो फलाह पा जाओगे और रोज़े रखो सेहत और तंदुरुस्ती पाओगे और सफ़र करो गनी हो जाओगे। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा और कुरान क़यामत के रोज़ बंदा मोमिन के लिए शिफात करेंगे। रोज़ा अर्ज़ करेगा, ए अल्लाह, दिन के वक्त मैंने इसको खाने से और शहवत से रोके रखा, बस इसके हक में मेरी शिफात कबूल फरमा। और इसी तरह कुरान कहेगा, मैंने रात को इसे जगाए रखा, बस इसके हक में मेरी शिफात कबूल फरमा। तो दोनों की शिफात कबूल कर ली जाएगी। हज़रतुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने आक़ा इस्लाम से रिवायत बयान की है, आपने फरमाया, सहरी के खाने के ज़रिए दिन का रोज़ा पूरा करने के लिए मदद लो और कैलूला यानी दोपहर की कुछ नींद के ज़रिए रात के क़याम के लिए मदद लो। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए नौजवानों, जो तुम में औरतों के हकूक़ अदा करने की ताकत रखता है तो वो ज़रूर निकाह करे, क्योंकि यह निकाह को झुकाता है और शर्मगाह की हिफाजत करता है। और जो निकाह की ताकत ना रखे तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो रोज़े रखे, बेशक ये उसके लिए बुराई से बचाव का ज़रिया है। इससे मुराद नफली रोज़े हैं। इसी तरह हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब 15 शाबान की रात हो तो उस रात को क़याम किया करो और दिन को रोज़ा रखा करो,
کیونکہ اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کیا کوئی میری بخشش کا طالب ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اسے رزق دے دوں؟ کیا کوئی بیمار ہے کہ میں اسے شفا دوں؟ کیا کوئی ایسے ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور اسی طرح آپ سے مروی ہے کہ سوموار کے روزے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت بسعادت ہوئی اور اسی دن میں مبعوث ہوا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا سوموار اور جمعرات کو اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل روزے کی حالت میں پیش ہو۔ اسی طرح حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جس قدر آپ ماہ شعبان میں نفلی روزے رکھتے ہیں اس قدر میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے اور لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں پورے سال کے عمل اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل روزہ دار ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان میں بحالت ایمان ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے حالت ایمان میں اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو رمضان میں ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے تو اس کے بھی سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو لیلۃ القدر میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے قیام کرے تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا رمضان المبارک کا جب ذکر کیا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تمام مہینوں پر فضیلت دی۔ بعد میں آپ نے فرمایا جو شخص ایمان اور حصول ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے تو وہ گناہوں سے یوں پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور میں نے تمہارے لیے اس کے قیام یعنی نماز تراویح کو سنت قرار دیا ہے، لہٰذا جو شخص ایمان اور حصول ثواب کی نیت کے ساتھ ماہ رمضان کے دنوں میں روزے رکھتا ہے اور راتوں میں قیام کرتا ہے تو وہ گناہوں سے یوں پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے تھے کہ رمضان المبارک میں حصول ثواب کی نیت سے اور حالت ایمان کے ساتھ قیام کیا کرو تو اس کے تمام سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور آپ نے وصال مبارک تک نماز تراویح کی یہی صورت برقرار رکھی اور خلافت ابو بکر رضی اللہ عنہ میں اور پھر خلافت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع تک یہی صورت برقرار رہی۔ اسی طرح حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اہل علم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ امتوں کی عمریں دکھائی گئیں یا اس بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے چاہا دکھایا تو آپ نے اپنی امت کی کم عمروں کا خیال کرتے ہوئے سوچا کہ میری امت اس قدر اعمال نہ کر سکے گی جس قدر دوسری امتوں کے لوگوں کی طوالت عمر کے باعث انہوں نے کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شب قدر عطا فرما دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی طرح حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں شب قدر کے بارے میں بتائیں تو آپ نے فرمایا یہ رات رمضان کے آخری عشرے میں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں یا 29ویں یا رمضان کی آخری رات ہوتی ہے، اور جو بندہ اس میں ایمان و ثواب کے ارادے سے قیام کرے اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کمر بند کس لیتے اور پھر آپ اپنے بستر پر تشریف
نہیں لاتے تھے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا جب ماہ رمضان شروع ہوتا تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کی کثرت کر دیتے اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور گر گڑا کر دعا کرتے اور اس ماہ میں نہایت محتاط رہتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی کہ آپ نے فرمایا بے شک رمضان المبارک میں رات کے پہلے تیسرے پہر کے بعد یا آخری تیسرے پہر کے بعد ایک ندا کرنے والا ندا کرتا ہے کہ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ وہ مغفرت طلب کرے اور اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی توبہ قبول کرنے والا کہ وہ توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب رمضان المبارک شروع ہو چکا تھا تو فرمایا تمہارے پاس برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے اور رحمت نازل فرماتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے اور دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر نظر فرماتا ہے اور تمہاری وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، لہٰذا تم اپنے قلب و باطن سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکی پیش کرو، کیونکہ بدبخت ہے وہ شخص جو اس ماہ پہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بخش دیا جاتا ہے اور اس ماہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے کو نامراد نہیں کیا جاتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ اکثر اس کے پانے کی دعا فرماتے۔ رمضان المبارک کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ ہو جاتا اور آپ بڑے شوق اور محبت سے ماہ رمضان کا استقبال کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کو خوش آمدید کہہ کر استقبال کرتے اور صحابہ کرام سے سوالیہ انداز میں آپ 3 بار دریافت کرتے کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا کیا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں۔ پھر عرض کیا کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی پہلی رات ہی تمام اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جیسے ہی ماہ رجب کا چاند طلوع ہوتا تو آپ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا فرماتے اللہ ہمارے لیے رجب، شعبان اور بالخصوص ماہ رمضان کو بابرکت بنا دے۔ اور اسی طرح ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 2 ماہ تک روزے رکھتے نہیں دیکھا، مگر آپ شعبان المعظم کے مبارک ماہ میں مسلسل روزے رکھتے یہاں تک کہ وہ رمضان المبارک سے مل جاتا۔ اور ماہ شعبان ماہ رمضان کے لیے مقدمہ کی مانند ہے، لہٰذا اس میں وہی اعمال بجا لانے چاہیے جن کی کثرت رمضان المبارک میں کی جاتی ہے۔ اور ماہ شعبان میں روزوں اور تلاوت قرآن حکیم کی کثرت اس لیے کی جاتی ہے کہ ماہ رمضان کی برکات حاصل کرنے کے لیے مکمل تیاری کر لی جائے اور نفس رحمان کی اطاعت پر خوش دلی اور خوب اطمینان سے راضی ہو جائے۔ صحابہ کرام کے معمول سے بھی اس حکمت کی تائید ہوتی ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان میں صحابہ کرام کے معمول پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شعبان کے شروع ہوتے ہی مسلمان قرآن کی طرف جھک جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غریب مسکین لوگ روزے اور ماہ رمضان المبارک کو بہتر طور پر گزار سکتے۔ اور اس رمضان المبارک کے ماہ سعید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات عبادت اور ریاضت اور مجاہدہ عام دنوں کے نسبت ان میں بہت اضافہ ہو جاتا۔ اس مہینے اللہ تعالیٰ کی خشیت و محبت اپنے عروج پر ہوتی اور اسی شوق اور محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کا قیام بھی بڑھا دیتے۔ رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا تو آپ کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا، آپ کی نمازوں میں اضافہ ہو جاتا اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے اور اس کا خوف طاری رکھتے۔ اور مزید آپ کا معمول مبارک تھا کہ اپنے روزے کا آغاز سحری کھانے اور اختتام جلد افطاری سے کیا کرتے تھے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سحری کھانے کے متعلق آپ نے فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اور اسی طرح راتوں کا قیام، تسبیح و تحلیل، ذکر الہی میں محویت سے عبادت اور نماز کی جو اجتماعی صورتیں ہمیں تراویح میں دکھائی دیتی ہیں وہ اسی معمول کا حصہ ہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے رمضان المبارک میں قیام کرنے کی فضیلت کے بارے میں بار بار بیان فرمایا کہ کیسے اس کی راتوں کو قیام کرنے والا یعنی نماز تراویح ادا کرنے والا کس طرح گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جس وقت وہ ماں کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقات و خیرات اس ماہ میں کثرت سے کیا کرتے تھے، اور آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ کبھی کوئی سوالی آپ کے در سے خالی نہ جاتا، اور رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت اور صدقات و خیرات میں کثرت سال کے باقی 11 مہینوں کی نسبت سے بہت زیادہ بڑھ جاتی۔ اس ماہ میں صدقہ و خیرات میں اتنی کثرت ہو جاتی کہ ہوا کے تیز جھونکے بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ فرماتے جب حضرت جبرائیل امین آ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کرنے میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام محبت لے کر آتے تھے۔ رمضان المبارک چونکہ وہ عام دنوں کی نسبت کثرت سے رمضان میں آتے تھے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے کی خوشی میں صدقہ و خیرات بھی کثرت سے کرتے تھے۔ تو اس حدیث پاک سے بھی کئی چیزیں اخذ ہوتی ہیں، یعنی آقا علیہ السلام کی جود و سخا کا پتہ چلتا ہے، اور رمضان المبارک میں کثرت سے صدقات و خیرات پسندیدہ اعمال ہیں، اور نیک بندوں کی ملاقات پر جود و سخا اور خیرات کی زیادتی کا پتہ چلتا ہے، اور قرآن مجید کی تدریس کے لیے مدارس کے قیام کا بھی اس سے جواز ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ رمضان المبارک کی حقیقی برکات سے ہم کو مستفید فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روحانی طور پر بھی ہمیں اس ماہ کی برکات سے اللہ تعالیٰ مستفیض فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ کل دوبارہ ملیں گے دورہ قرآن میں، دورہ قرآن کی 8ویں نشست میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔